अस्सलामुअलैकुम। खबर ये है, मैं खुशामदीद मैं हूँ सैयद आयशा नाज। और प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे हमारे एनालिस्ट जनाब सईद काजी साहब और जनाब सलमान गनी साहब, जो कि करेंगे उन तमाम खबरों पर बेलाग तबसरे जो कि आज के दिन का खासा है। आखिरकार नाज़रीन, नजम सेठी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला बना दिया गया। नजम सेठी सहाफ़ी हैं और अपने तज्ज़ियों की वजह से खासी शोहरत रखते हैं। नजम सेठी 1996 से 1997 तक विफाकी निगरान काबीना में भी रहे हैं और वज़ीर उमूर एहतसाब थे उस वक्त। और उस वक्त नजम सेठी का ये कहना था कि निगरान सेटअप का हिस्सा बनकर उन्होंने गलती की, ताहम अब वो निगरान वज़ीर आला बन गए हैं और उनका कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी गैर जानेदारी से निभाएंगे। इस पर भी बात करेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से। सियासी जमातों ने इलेक्शन के लिए तशहीरी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया। तमाम सियासी जमातों ने सिवाय पीपल्स पार्टी के, जो कि 4 अप्रैल से शुरू करेगी अपनी इंतखाबी मुहिम। इस जोशो खरोश में इलेक्शन कमीशन के तमाम ज़ाब्ते ही तमाम सियासी जमातें भूल चुकी हैं। कहीं इंतखाबी बैनर सर उठा रहे हैं तो कहीं जहाजी साइज के बिल बोर्ड्स आवेजा हैं। सियासी जमातों ने आगाज़ ही में इलेक्शन कमीशन के तमाम ज़ाब्तों की धज्जियाँ बखेर दी हैं। तो आगे क्या होगा? दूसरी जानिब बलोचिस्तान की बात करें। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है, ताहम पार्टी लीडर अख्तर मेंगल ने ताहाल किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करने का फैसला नहीं किया। BNP क्या लाहेअमल इख्तियार करती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पंजाब के निगरान वज़ीर आला नजम सेठी से। नजम सेठी का कहना है कि उनका काम शफाफ नुमाइंदों को हुकूमत में लाना है। क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? बात करते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से, हमारे साथ पे मौजूद हैं। ये बताइएगा लियाकत अंसारी, आज पंजाब का सियासी मौसम कैसा रहेगा? जी, बुनियादी तौर पर जो है एक सियासी कुव्वतों ने बिलाखिर जो है अपने ऊपर से नाकामी का जो दाग है उसको बचाया है। और नजम सेठी के हवाले से यही है कि जिस दिन सदर आसिफ अली जरदारी ने इनको नामजद किया पंजाब के निज़ाम वज़ीर आला के लिए, अपोजिशन लीडर के जरिए नाम दिया, उससे अगले दिन ही इनकी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुलाकातों की भी इतलात हैं। अब बहरहाल जो कल एक मरहले पर इलेक्शन कमीशन को नाम भेजने का इन जमातों ने जो है माजूरी जाहिर कर दी थी और नाकामी का ऐलान कर दिया था, उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुदाखलत के बाद मामला दोबारा टेकअप हुआ। और बुनियादी तौर पर इसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासी दबाव में आई, क्योंकि उसने पहले दिन से अपोजिशन के नामों पर कोई एतराज नहीं किया था, लेकिन अपोजिशन ने मुस्लिम लीग नून के नामों के बारे में उनका तमाम प्रोफाइल बयान कर दिया था। जाहिर हुसैन का इस हवाले से सिर्फ शहबाज शरीफ से बयान मंसूब हुआ था कि वो PCO जज क्या अब निगरान वज़ीर आला बनेंगे। तो नजम सेठी का एक ऐसा नाम था जिस पर मुस्लिम लीग नून ने पहले दिन से कोई एतराज नहीं किया था और बिलाखिर जो है मामला जो है सियासी नाकामी से बचने के लिए उन्हीं का नाम जो है आखिरकार रात को तजवीज़ किया गया। लियाकत अंसारी, शुक्रिया आपका। सलमान गनी साहब की तरफ चलते हैं। सलमान गनी साहब, इस इंतखाब के बाद नून लीग की पोजीशन क्या है? मजबूरन उन्हें कबूले कहना पड़ा। देखिए आयशा, एक तरफ तो नजम सेठी का इंतखाब है, वो बज़ाहिर जो है वो मुफाहमना तर्ज़ अमल की सियासत का हिस्सा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ की सुबकी हुई है। अच्छा। कि अगर वो अपने सूबे में भी कोई ऐसा नाम नहीं ला सके जिस पर जो पार्लिमानी कमेटी एतमाद का इजहार कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ये ख़ुद उनके हवाले से अच्छी बात नहीं। जहाँ तक अभी लियाकत अंसारी कह रहे थे, ये बात दुरुस्त है कि नजम सेठी का नाम दूसरे मरले में आया। इससे पहले मियाँ आमिर महमूद साहब का नाम आया था, आसमा जहांगीर साहिबा का नाम आया था और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में माजरत की थी। मियाँ आमिर महमूद साहब का ये कहना था कि चूँकि वो एक सहाफ़ती इदारे के सरबराह हैं और वो मुनासिब नहीं समझते इस मनसब को। नजम सेठी साहब को सिर्फ मैं नहीं समझता कि इन पॉलिटिकल फोर्सेस की तायद हासिल है, कुछ और अदारे भी इसमें कार फरमाए और मैं समझता हूँ कि इसके असरात खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर भी होंगे और ये सवाल उठेगा। बल्कि सबसे ज़्यादा एम्बेरस तो वो 2 लोग हुए जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नामजद किया, जस्टिस रिटायर्ड आमिर रज़ा और ख्वाजा ज़हीर अहमद। और पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ कि आप देखें कि पार्लिमानी कमेटी में, जैसे कि अभी लियाकत ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इनके दोनों बंदों को एक्सपोज किया और इन्होंने जवाबन कोई ऐसी बात नहीं की। इसका मतलब कि इसमें जो मुस्लिम लीग नून की सुबकी हुई है और नजम सेठी साहब के हवाले से कई सारे सवालात अब उठेंगे। सदर जरदारी तो कामयाब हो गए, वैसे सियासी बालिग मैं समझता हूँ कि ये बात मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि नजम सेठी साहब का नाम पीपल्स पार्टी ने प्रपोज किया था और नवाज शरीफ साहब से भी इनकी खासी कुर्बत है और कई पार्टीज और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बड़ी रिजर्वेशन मौजूद थी। ये आखिर क्यों आया? देखें, ये खबरें तो आ गई अखबारात में कि इस पर नवाज शरीफ साहब ने अहम रोल अदा किया है।
میرا خیال وہ جس طرح ڈیسپریٹلی الیکشن کے لیے میاں صاحب میں بہت زیادہ ایمبیشیس ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹھی کے انتخاب کے بعد انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بھی کافی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. آپ نے جن شکوک کی بات کی سعید قاضی صاحب سے پوچھیں گے. سعید قاضی صاحب یہ بتائیے گا, چڑیا کو قید رکھنے کی بات کی تھی رانا ثناء اللہ نے 11 مئی تک, نجم سیٹھی رکھ لیں گے قید اس چڑیا کو؟ دیکھیں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس میں کہاں سے نوڈ چاہیے ہوتی ہے آپ کو, کیونکہ 8-10 کروڑ کا صوبہ ہے, تو یہ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً سب کے متفقہ امیدوار تھے. اور جو نواز شریف صاحب نے یس کیا ہے ان کے, تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں ایک تو یہ پرو ویسٹ ہیں بہت زیادہ. حالانکہ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے جو سیاست کا آغاز کیا تھا یہ ہارڈ کور لیفٹ الٹرا لیفٹ ہوا کرتے تھے. بلوچستان میں ایک رول انہوں نے ادا کیا تھا. اب بہت زیادہ یہ پرو امریکہ ان کی جو سٹینس ہیں, اور لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بلوچستان کی انسرجنسی میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس طرح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی جنہیں ہم سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں ان سب کے لیے ایکسیپٹیبل تھے. مگر انہوں نے جو میننگ فل بات کی ہے کہ یہاں کیا سوچ رہے ہیں وہ لوگ, کہ یہاں کیا منظرنامہ انفولڈ کرے گا آئندہ, اس بات کا سیٹھی صاحب کی اپائنٹمنٹ سے بھی ایک بہت تعلق ہے. بہرحال وہ جو بیانات دے رہے ہیں وہ تو پبلک کنزمپشن کے لیے سارے کہتے ہیں جی ہم شفاف انتخابات کرائیں گے, یہ کریں گے, وہ کروا لیں, ہم بھی دیکھیں گے, انتظار کر لیتے ہیں, اللہ کرے ہو جائے. لیکن ان کا جو آنا ہے اور نواز شریف صاحب کا یس کہنا ہے, اٹس ویری میننگ فل اینڈ اٹ از میٹر آف کنفلکٹنگ انٹرپریٹیشنز. آنے والے دنوں میں مسئلہ صاف ہو جائے گا اور پوزیشن بھی واضح ہو جائے گی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ہم پنجاب کے نامزد نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور سعید قاضی صاحب نے جو وہاں پر بات کی اس سے ایک نقطہ اٹھتا ہے, ایک سوال اٹھتا ہے. آپ نے کہا ہارڈ کور لیفٹسٹ تھے وہ پہلے, لیکن اب وہ رائٹ کی جانب آ رہے ہیں, تو اس میں کہانی کیا ہوئی سعید قاضی صاحب؟ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے. ایک زمانہ تھا جب یہاں کولڈ وار تھی, اور کولڈ وار میں ابھی سوویت یونین آن جہانی نہیں ہوا تھا, تو بڑا فیشن تھا لیفٹ کا. مگر جو ہی سوویت یونین آن جہانی ہوا تو پھر ایک طرح کی نظریاتی بے روزگاری یہاں پہ آ گئی, اور پھر بہت سے لوگ جو ہیں کچھ تو عاقبت سنوارنے کے لیے رائے چلے گئے, کچھ جو ہے وہ سول سوسائٹی جو آج کی شکل, جیسے آپ سول سوسائٹی دیکھ رہے ہیں, اس میں 80% ایکس لیفٹ ہوا کرتا تھا, پھر پرو ویسٹ ہو گئے, اور پھر پرو ویسٹ یہی نہیں طارق علی تھے اور بہت لوگ تھے جنہوں نے لیفٹ رائٹ ہو گیا اور رائٹ لیفٹ ہو گیا. مگر اب یہ ہوا کہ اب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اب 2008 سے جب جو سفید سامراج جسے کہہ لیں آپ, یا اہل مغرب جب سے یہ گرا ہے, تو لگتا ہے نظریاتی بے روزگاری پھر آنے والی ہے, کیونکہ آپ مغرب میں پھر سے جو ہے. مگر ان کا یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل سب کے لیے رہے ہیں. ویسے تو میرا خیال ہے عائشہ اس میں جو نگران جو بنے ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ تو عام انتخابات کرانا ہے, اور پرامن عام انتخابات ہے, اسے اتنا بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ان کی وہ اہمیت اور حیثیت نہیں رہے گی, اور جس طرح کی پابندی خود الیکشن کمیشن نگرانوں پہ لگا رہا ہے, میرا خیال ان کا رول بڑا محدود ہے. ہاں ظاہر ہے, یہ چاہے پی ایم صاحب کا وہ بھی ایک سپورٹنگ رول ہوگا جو ای سی پی کے لیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے. تو میرے خیال میں یہ اگر تو الیکشن اللہ کرے ہوں, اور ہماری خواہش بھی اور ہونے بھی چاہیے, تو تب تو ان کا رول کوئی اتنا بڑا رول نہیں, اور پرامن الیکشن ہونے چاہیے, سب سے بڑی خواہش یہی ہے. ریحان ہے لاہور سے ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے وہ ان سے جانتے ہیں. جی ریحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں پارٹیز نے بڑی بالغ نظری کا ثبوت کیا ہے, کیونکہ اگر 2 ناموں پہ اتفاق نہ ہو سکا تو آپ تیسرے نام کو انہوں نے چوز کیا, اور اتفاق کی رائے سے نجم سیٹھی صاحب کو چوز کیا ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نجم سیٹھی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ پنجاب میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنائیں اور اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. آئینی ذمہ داری کو پورا کریں. ریحان شکریہ. اس پہ جو انہوں نے جو بات کہی ہے, دیکھیں جو نگران ہیں وہ ان کی نامزدگی اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر پرامن اور پھر الیکشن کروانے ہیں, اور نجم سیٹھی صاحب کی بالغ نظری کا ذکر کر رہے تھے, جو قاضی صاحب نے بھی بات کی اور میں نے بھی کی, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن بات جو سب سے بڑے سوالات ہیں وہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہیں, کہ جنہوں نے پنجاب کے اندر 2 اپنے لوگ دیے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہا کہ خود انہیں بھی امبیرس کیا, اور پیپلز پارٹی نے اور اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی میں انہیں جس طرح ٹارگٹ کیا, دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے وہ لوگ لائے گئے تھے جو انٹیگریٹی کے حامل تھے, اچھے باصلاحیت باکردار لوگ تھے, کہ وہ امبیرس ہوئے. اور نجم سیٹھی صاحب اگر آئے ہیں تو یہ بہرحال اسے وہ جو جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تو پریزیڈنٹ زرداری کی ہی فتح ہے. جی, لیکن غیر جانبداری کو کیسے دیکھتے ہیں نجم؟ میرا خیال ہے یہ جیسے نگران بنے ہیں اور جو ان کا رول ہے, اس میں کوئی بھی کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھا سکے گا. ٹھیک ہے.
اب بات ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب آج حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ہم بھی انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی نامزدگی پر، اور بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تشہیری مہم کے حوالے سے۔ جیسے کہ انتخابات کا بگل بج چکا ہے اور بہت سی سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے اصولوں کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آغاز میں اگر یہ ہو رہا ہے تو انجام کیا ہوگا، تاہم تفصیل معلوم کرتے ہیں اس کی پشاور سے اپنے نمائندہ سمین جان سے۔ سمین بتائیے گا، در و دیوار کیا منظر پیش کر رہے ہیں؟ سمین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں بتائیے گا انتخابی مہم کے سلسلے میں جو پوسٹرز اور بینرز آویزاں کیے جا رہے ہیں، کیا منظر ہے پشاور میں؟ پشاور میں اور یہاں پہ مردان اور دیگر اس طرح نواحی علاقوں میں انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور جو ہی انہوں نے اپنے امیدواروں پہ سیاسی جماعتوں نے جمعیت علماء اسلام نے نون لیگ نے ابھی نہیں کیا ہے، پیپلز پارٹی نے اور دیگر جماعتوں نے جو ہی اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے، تو اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے کارنر میٹنگز جو ہے نا وہ بھی اپنے مختلف علاقوں میں، اپنے مختلف حلقوں میں انہوں نے شروع کر دی ہے۔ مردان میں بھی اسی طرح گزشتہ روز کل جو ہے نا وہ مردان میں مولانا فضل الرحمان نے ایک شمولیتی جلسے میں وہاں پہ شرکت کی، جہاں پہ تقریباً 2-3 ہزار لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ باقاعدہ اپنے منشور پیش کیا انہوں نے باقاعدہ اپنے۔ اچھا سمین، ہم یہ سٹوری کے بارے سے پوچھنے چاہتے ہیں، کون سے ضابطے ہیں جو وائلیٹ ہوتے نظر آتے ہیں؟ جو ہم خبریں دیکھ رہے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ضابطے ہیں ان کو لوگ جو ہیں ان کو خاطر میں نہیں لا رہے، اس پہ کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟ قاضی صاحب، اس طرح کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تو ضابطے بالکل نافذ کیے گئے ہیں، مگر یہاں پہ جو بھی ہے وہ اس کی خلاف ورزی مسلسل طور پہ کی جا رہی ہے۔ اگر بینرز دیکھے جائے، بینرز جو ہے نا وہ بھی آویزہ کیے جا رہے ہیں، سب کچھ یہاں پہ موجود ہے، مگر یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اچھا سمین، تو انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ اگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے وہ رولز جو قاعدے فکس کیے گئے ہیں، تو پھر انتظامیہ کا رول کیا ہے؟ انتظامیہ یہاں پہ صرف جو پرانے جو ہولڈنگ تھے وہ انہوں نے ابھی صرف پشاور میں انہوں نے ہٹا دیے ہیں، مگر جو نواحی علاقے ہیں، جو گاؤں ہیں، مردان ہے، چارسدہ ہے، دیگر اس طرح کے علاقے سوابی ہے، وہاں پہ اب بھی اسی طرح آویزہ کیے سمین یہ بتائیں کہ آپ نے جن خلاف ورزیوں کا ذکر کیا ہے یہ کیا کسی ایک جماعت کے امیدواروں کی طرف سے ہے یا ساری سیاسی جماعتیں اس میں سرگرم عمل ہیں؟ سمی صاحب، اس میں ساری جماعتیں جو ہے نا وہ سرگرم عمل ہیں، کیونکہ ابھی 30 کو جو ہے نا سوات میں تحریک انصاف کا جلسہ ہونے والا ہے، اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا 31 کو جو ہے نا لاہور میں وہ سیاسی جلسہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح سلسلہ ابھی کل جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا یہاں پہ بشیر احمد بلور کے حلقے میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، تو یہ ساری جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اپنی کارنر میٹنگز اور یہ جو سمین پشاور سے آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا، لیکن بات ہو رہی ہے یہ الیکشن کمیشن کا رول چونکہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ایک طرف ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی تائید بھی انہیں حاصل ہے، تو میرا خیال سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو خود پولیٹیکل پارٹیز کو پابند کرنا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ جو اپنے ضابطہ اخلاق انہوں نے بنایا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور یہ جو تشہیری مہم ہے اگر ابتدائی طور پہ اس کا کوئی سد باب نہ کیا گیا تو یہ معاملہ تو آگے بڑھے گا۔ انتظامیہ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ انتظامیہ کو ہدایات تو انہوں نے دی ہوں گی نا، جو بھی ہے اصل ذمہ دار تو انتظامیہ کے ذریعے ہی وہ سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ اگر ابتدائی طور پہ ان کے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا؟ لیکن اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کو خود سے اپنا کردار میں نے اس لیے یہ کہا کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے مختلف مواقع پہ جو مختلف پارٹیز کے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، یہ ضابطہ اخلاق ان سے ڈسکس کر کے ہی بنایا گیا ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتے اور اپنی تنظیموں کو اس طرح ہدایات نہیں کرتے پھر خلاف ورزی تو ہوں گی۔ بالکل ٹھیک، اور اس سلسلے میں ویسے ان جماعتوں کو الیکشن کمیشن کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک اور بات، جو انہوں نے پیسوں کا ایک تعین کیا کہ اتنے پیسے آپ نے کیمپین پہ خرچ، کچھ بڑھائے بھی تھے، انہوں نے ایک لمٹ آگے بڑھا دی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے وہ یہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑا آپ پولیٹیکل الیکشن ہے اس وقت تھوڑی بہت ہمیں ہلچل عمران خان کی سیاست میں آمد کی وجہ سے لگتی ہے، مگر جب عرض کیا کرتا ہوں جیسے نظریاتی سیاست نہ ہو تو پھر مالیات کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، اور یہ پھر مالیات ابھی ساری پارٹیز الیکٹیبلز کون ہیں؟
امیر آدمی ہیں بھائی، جن کی زمینیں بہت زیادہ ہیں، جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. پیپلز پارٹی بھی الیکٹیبل ڈھونڈ رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی الیکٹیبل ڈھونڈ رہی ہے، پی ایم ایل کیو بھی الیکٹیبل ڈھونڈ رہی ہے، اور الیکٹیبلز کو پی ٹی آئی بھی نو نہیں کہہ رہی بڑے واضح انداز میں. تو اب یہ سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ کیا وہ جو ایک ضابطہ بنایا گیا تھا کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہوگا، اسی میں سے اخراجات کیے جائیں گے، اور یہ اس لیے بہت زیادہ ان ریئلسٹک ہے کیونکہ جس قسم کی یہاں انفلیشن ہے، جتنی یہاں مہنگائی ہے، اور جتنا الیکشن کے لیے پیسہ درکار ہے، اگر وہ رقم اس رقم میں کوئی الیکشن لڑے گا تو اس میں تو کونسلر کا کوئی نہیں لڑے. یہ بڑے ایسے چیلنجز ہیں. صاحب نے یہ 2 پوائنٹس بڑے اہم اٹھائے ہیں. یہ جو الیکٹیبل کی بات ہوتی ہے کہ ایک زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ اپنے جو سیاسی اور یہ اپنے خیالات اور اس کا اظہار کرتی تھی، لیکن پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، آپ دیکھیں نا یہ جو وسطیوں کی تبدیلی کا عمل ہے، یہ آپ کے سیاسی سسٹم کو بدنام کر رہا ہے کہ لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ ایک آدمی کل تک جنرل مشرف کے ساتھ تھا، وہ مسلم لیگ نون میں ہے، پیپلز پارٹی میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 75% لوگ ایسے ہیں جو وابستگی تبدیل کر چکے ہیں. اس نے آپ کے جمہوری سسٹم کو کمزور کیا ہے، سیاسی سسٹم کو بدنام کیا ہے، اور یہ جو الیکٹیبل کی سیاست ہے اس میں پھر سیاسی کارکن کا تو کوئی جواز نہیں رہ گیا، کوئی ان کے ساتھ کل کو کھڑا نہیں ہوگا. اور یہ الیکٹیبل کہاں ہوتے ہیں؟ جیسے میں پرسوں کہہ رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کی وردی کے سمراٹ سمیٹنے والوں میں سے ایک آدمی بھی کراچی ایئرپورٹ نہیں پہنچا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ سیاسی کارکنوں کو آگے نہیں لائیں گے، منتخب ایوانوں میں نہیں بھیجیں گے، یہ الیکٹیبل جو ہے یہ بڑے بے وفا لوگ ہوتے ہیں. اچھا، یہ بل بورڈز اور ہورڈنگز کی طرف اگر آئیں سلمان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ایسا لگتا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے جہازی سائز کے بل بورڈز ہیں یہ عوام کو متوجہ کرنے سے زیادہ ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں لگتے ہیں. یہ پیسے کا بے دریغ استعمال ہے، اور میں نے جیسے کہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اگر ضابطہ اخلاق انہوں نے یہ انتظامی مشنری کے ذریعے اس کا سدباب کرنا ہے، اگر ابتدائی طور پہ یہ اس کا نہ کر سکے یہ معاملہ تو بڑھے گا. اور پیسے کا وہ قائی صاحب درست بات کہہ رہے تھے کہ جی ایک لمیٹڈ جو پیسے کی انہوں نے پابندی لگائی ہے، میرا خیال وہ تو 2 دن کا بھی خرچہ نہیں ہے، اور کروڑ روپیہ جو ہے اس میں استعمال ہونا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن یہ اپنی اس پابندی پہ کس طرح کارگر ہو سکے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں ایک بندے بڑے اچھے نجم سیٹھی صاحب ماشاءاللہ بڑے ایک ان کا نام ہے، مگر بات یہ ہے کہ نام کافی نہیں ہوتا ایک شفاف الیکشن کروانے کے لیے. وہ کون سا انفراسٹرکچر ہے، وہ کون سا ڈھانچہ ہے جس کے اوپر پولیس وہی ہے، جوڈیشری جو ہے لوور یا پر وہی آپ کے سامنے ہے، جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ایک آدمی اوپر بھیج دیتے ہیں بڑا نیک وکار پرہیز، اور پھر کہیں گے جی یہ سارے کام سیدھے کروا لیں. یہ بڑا آسان نہیں ہوگا. اور پھر اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جو لوگوں کے نے 5 سال سے تنگی اور غربت اور بربادی برداشت کی ہے، اس کے بعد ان سے بہت سے وعدے کیے گئے ہیں. ان وعدوں کے بعد یہ اگر نیک اور پرہیزگار اسمبلی لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے، پیپل آر واچنگ اٹ اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. وہ اس لیے کہ کیونکہ پھر لوگ جیسے عرض کر رہا تھا کہ جیسے لوگ اس طرح پوری دنیا میں ممالک میں تنگ آ کے سڑکوں پہ آ رہے ہیں پاؤں سے ووٹ ڈالنے کی بات، تو یہ آخری کوشچن ہوگا شاید الیکشن، اس لیے یہ بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے. اور اس میں نگران جو کابینہ ہے یا جو نگران وزراء اعلیٰ یا وزیر اعظم ہے ان کا رول بہت زیادہ اہم ہے. خبر یہ ہے میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں کالر ممتاز ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم ممتاز، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ آج سمیع صاحب نہیں ہے، لیکن بات ایک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والوں نے سبکی ہو رہی ہے ان کی، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی جب نگران وزیر اعظم پر بھی سب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ویسے خدا واسطے بات کرنی چاہیے کہ اگر تھوڑا سا قانون میں کوئی رہ گیا ہو تو اس کا فائدہ ایم کیو ایم والوں نے اٹھایا. کوئی کسی پارٹی والے نے کوئی بات نہیں کی ہے، نہ کسی ٹی وی اینکر نے ان کے خلاف بات کی ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. کم از کم غیرت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے. اگر ٹھیک ہے ضمیر بھی اپنی ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک تھوڑی سی معمولی سی ایک چیز رہ گئی ہے قانون میں تو انہوں نے بھی تو فائدہ اٹھایا ہے. ممتاز شکریہ راولپنڈی سے. اعتراض ان کا سوال خاصے کنفیوز ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز نے بہترین لوگ جو ہیں ان کے نام پرپوز کیے ہیں، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکیں گے. چونکہ ایک فیصلہ ہوا ہے، اور پنجاب کی حد تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون نے بھی 2 بہترین نام دیے،
اور انہوں نے اپنے ناموں پہ ایمفیسائز نہیں کیا. اور پنجاب جہاں ان کی حکومت رہی ہے، چونکہ اس پاکستان کے اندر مفاہمانہ سیاست چلتی رہی ہے، اور یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ جس طرح فیڈرل کے اندر پیپلز پارٹی کے جو نامزد کردہ پرائم منسٹر بنے ہیں، تو شاید پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ جو انہوں نے اچھے نام دیے تھے. اچھا، ممتاز کا اعتراض یہ ہے کہ صرف مسلم لیگ نون پر آپ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ ایم کیو ایم سمیت دیگر جو نہیں، میں نے یہ اس کی وجہ بتا دی ہے نا کہ پنجاب جہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، یہاں پر بھی پیپلز پارٹی کے پرپوز کردہ جو امیدوار سامنے آئے ہیں، دیکھیں ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی، اور پاکستان کے اندر یہ جو نگران ہے ان کا کوئی اپنا کوئی سیاسی رول نہیں ہوگا کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ کرانے کے لیے پاکستان کے آئینی ادارے موجود ہیں، الیکشن کمیشن موجود ہے، اور اس الیکشن کمیشن کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس کی تائید کی ہے. جی، اب ملتان سے آواز شامل کرتے ہیں حامد کی. حامد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حامد، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی، حامد بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی حامد. دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا نیوز جنوبی پنجاب سے شائع نہیں ہو رہا، مطلب حد تلفی ہو رہی ہے جنوبی پنجاب کی. ٹھیک، انشاءاللہ جلدی ہوگا جی، آپ تیاری رہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو بھی تو ووٹ کا حق ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن اس پہ بھی کوئی توجہ کرے کہ ہم لوگ سرکاری ملازمین ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں، لیکن ظاہر چھٹی ملی ہے تو ووٹ دینے کے لیے جائیں گے، تو ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. اچھا، یعنی عام انتخابات والے دن چھٹی ہونی چاہیے. وہ تو سرکاری ملازمین کا تو ایک طریقہ کار پہلے سے ہی الیکشن کمیشن نے وضع کیا ہوا ہے، لیکن وہ جو چھٹی والا سلسلہ ہے وہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ سرکاری ملازمین کو الیکشن کمیشن نے کوئی رول دیا ہوتا ہے الیکشن کے لیے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. میرا خیال الیکشن کمیشن والے سن رہے ہیں ہمارا پروگرام، وہ اس پہ ضرور وضاحت کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب حامد، آپ کی تجویز اور جو آپ نے ایک ڈیمانڈ کی ہے وہ بھی نوٹ کر لی گئی ہے. ہمارے ساتھ اب جو پروگرام میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اگلی خبر بلوچستان کے حوالے سے خاصی اہم ہے. خبر یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے بھی عام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. بی این پی کیا لاہ عمل اپناتی ہے، کس پارٹی کے ساتھ اتحاد بنائے گی؟ ابھی تک تو انہوں نے کہا ہے کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں بنانے جا رہے. اپڈیٹس لیتے ہیں ہم عرفان سعید سے. عرفان، ہمیں بتائیے گا کہ کیا آثار کیا بتا رہے ہیں؟ بی این پی مستقبل میں کسی کے ساتھ اتحاد کر لے گی، اور انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے ان کا فیصلہ کیسا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہم آپ کو ناظرین کو بتاتے چلیں کہ بی این پی مینگل گروپ نے 2008 کے انتخابات میں کا بائیکاٹ کیا تھا، جس سے ایک کافی ایک گیپ آیا تھا. نیشنلسٹ جو تھی قوتیں وہ بلوچستان اسمبلی میں نہیں آئی تھی. نیشنل پارٹی بھی اس میں شامل تھی، اس کے علاوہ بی این پی مینگل گروپ، پشتونخوا ملی عوام پارٹی. تو لیکن اس مرتبہ ایک بڑی اچھی ایک خوشگوار تبدیلی یہ ہے کہ ان پارٹیوں نے باقاعدہ طور پر الیکشن میں آنے کا حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اور خاص طور پر سردار اختر مینگل کی جانب سے گزشتہ روز جب وہ بیرون ملک سے واپس پہنچے ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا کہ بی این پی بلوچستان میں انتخابات میں حصہ لے گی، تو یہ ایک اچھی خوشگوار تبدیلی ہے کہ اس وقت قوم پرست جماعتیں بھی بلوچستان میں انتخابات میں حصہ لیں گی اور نمائندگی کریں گی بلوچستان کے مسائل. جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے کافی خراب ہوتے جا رہے تھے. اچھا عرفان، سلمان صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. عرفان صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ بڑی یہ خوشائند بات ہے کہ بی این پی نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال کیسی ہے جس میں ہم یہ سمجھیں کہ آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات یقینی بن سکیں گے. اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ اداروں کا بہت زیادہ رول ہے، ایجنسیز کا رول ہے، آنے والے انتخابات میں یہی صورتحال پھر دوبارہ اسی طرح تو نہیں ہوگی کہ دوبارہ پھر وہی ادارے اور ایجنسیز جو ہیں وہ عوامی ول پہ اثر انداز ہو سکیں گے؟ جی سلمان صاحب، بالکل اس حوالے سے جو خدشات سردار اختر مینگل نے بھی گزشتہ دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے واضح طور پر اس پہ انہوں نے نشاندہی کی کہ انہیں خطرہ ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، اور باقی جماعتوں کا بھی اس حوالے سے خدشات ہیں. اور بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا کہ امن و امان ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت، نگران حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس صورتحال میں بلوچستان میں کس طریقے سے اسٹریٹجی اپنائی جائے گی، یہ ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن لوگوں کی جس طریقے سے قوم پر سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں تو اس سے ایک یہ تاثر بھی لوگوں میں آ رہا ہے کہ انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں اپنا مل کر اپنا کردار ادا کریں گی اور لوگوں کو قائل کریں گے کہ گھروں سے نکال کے ان کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے بلوچستان میں جو ایک تبدیلی لانے کا جو ایک ان کا ایک خواب. اچھا عرفان، میں اسی حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو وہاں نواب ہیں یا جو قوانین ہیں یا جو لیڈرشپ جن کے پاس ہے، ٹرائبل چیفز جو ہیں، ایک طرف ایجنسیز ہیں، وہاں عوام بھی تو رہتے ہیں.
اتنے پیسے دیے تھے ہم نے، اور ہماری خود حکومت مانتی ہے کہ وہ نیچے نہیں گئے، جو سائیکلوں پہ آتے تھے یہاں آ کے، بھوتانی صاحب کہہ گئے ہمارے پروگرام میں کہ جو سائیکلوں پہ نمائندے آتے تھے اب 3-3 4-4 ان کے پاس جیسز ہوتے ہیں۔ عوام کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ اس الیکشن سے ان کے کچھ دکھوں میں کمی آئے گی؟ یہ جو عوام سٹیک ہولڈر ہمیں مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی کیا آپ کو ایک منظرنامہ نظر آتا ہے، موڈ نظر آتا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو جس طریقے سے بطاری صاحب نے بھی کہا تھا، لیکن بلوچستان میں صورتحال بالکل آپ کی بالکل درست فرمایا کہ یہاں پہ جو اتنا پیسہ آیا تھا وہ عوام تک نہیں پہنچا۔ اب بھی لوگوں کو ایک امید ہے کہ بلوچستان کے، دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ سب سے معاشی مسئلہ ہے۔ لوگوں کو اس وقت دور دراز علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو ابھی تک پینے کے پانی میسر نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، ضروریات ان کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو روک رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، وقت کم ہے۔ پورے بلوچستان میں 1 یا 2 MRI مشینز ہیں، یہ حالت ہے وہاں پہ جو لاکھ حالانکہ آبادی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ ایک شرمناک فگر ہے۔ جی بالکل بالکل اسی طرح ہے۔ معیار مشین کی بات آپ کر رہے ہیں، یہاں پر تو ایسی صورتحال ہے کہ کئی میلوں تک ڈاکٹر موجود نہیں ہے، کوئی ایسا سٹاف موجود نہیں کہ جو لوگوں کو اپنے مریضوں کو لے کر کوئٹہ کئی میلوں فاصلے طے کر کے کوئٹہ لانا پڑتا ہے۔ لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ کوئٹہ میں بھی جو صحت کی سہولیات ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آپ دیکھیں اس طریقے سے اب جو صورتحال ہے بلوچستان میں، لوگ پریشان ہیں۔ اب ایک امید کی کرن ہے کہ بلوچستان میں ووٹ کی پرچی کے ذریعے جو تبدیلی لانے کی ایک بات کی جا رہی ہے۔ ایک اور بات یہ بتا دیں کہ جو حکومت نے بڑے بڑے پیکیجز جو بلوچستان کے لیے اناؤنس کیے تھے، ان کے کوئی اثرات پیدا ہوئے بلوچستان پہ؟ سر افسوسناک صورتحال یہی کہ وہ پیکیجز صرف پیکیجز کی حد تک ہی تھے، بالکل اس پر کوئی عمل درآمد جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہوا، صرف اعلانات کی حد تک ہوئے۔ لوگ اب بھی اس پیکیجز کو بالکل یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک وقت گزارنے کا ایک طریقہ کار تھا جس کو بلوچستان میں اپلائی کیا گیا اور اپنا ٹائم گزارا گیا سابقہ حکومت نے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں اب تک اس کے غریب آدمی تک نہیں پہنچ سکے۔ صرف اعلانات کی حد تک پیکیجز کا اعلان کیا گیا، بلوچستان آغاز حقوق بلوچستان پیکیج کے دعوے کیے گئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی بلوچستان میں بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے، محرومیاں انتہا کو پہنچ چکی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو کے پہاڑوں پہ گئے ہیں۔ لوگ آج بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی یہی کہتی ہے کہ بلوچستان میں حالات کو بہتر کرنے میں کسی نے سنجیدگی، یعنی عرفان جو ریلیف کے دعوے تھے وہ صرف وعدوں تک ہی رہے۔ یہاں خبر یہ ہے میں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ ہے کہ بی این پی کے سربراہ اختر مینگل نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے خطرے کا اظہار بھی کیا ہے۔ سلمان غنی صاحب، سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ابھی تک کسی سے اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا، ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے خطرے کا اظہار بھی انہوں نے کر دیا۔ ان دونوں باتوں کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ عائشہ، ایک تو ہمارے بیورو چیف عرفان سعید نے وہاں کے حالات، وہاں کے واقعات اور عوامی سطح پہ پیدا شدہ رجحانات پہ بڑی سیراسل گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریڈٹ پاکستان کی قومی لیڈرشپ کو بھی دینا چاہیے کہ عطا اللہ مینگل کے بیٹے اختر مینگل اب پاکستان میں وفاق پاکستان کے تحت، آئین پاکستان کے تحت ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس میں ایک کریڈٹ میاں نواز شریف کو ضرور جاتا ہے، جن کا ان ساری بلوچ لیڈرشپ سے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے کہ وہ براہ راست وہاں پر اپنے امیدوار نہیں لائیں گے، ٹھیک، اور وہاں پر جو بلوچ قیادت ہے انہیں وہ سپورٹ کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نگران وزیر اعظم کے لیے نام آئے تھے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سردار عطا اللہ مینگل کا نام تھا اور محمود خان اچکزئی کا نام آیا تھا، اور آج جو پاکستان کے نگران وزیر اعظم ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اور پاکستان کے آج کے پریزیڈنٹ بھی بلوچ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک انارکی کی صورتحال تھی، وہاں کے مسائل کا سیاسی حل نکلنا چاہیے تھا۔ طاقت اور قوت کے ذریعے کبھی حل نہیں نکلے بلکہ مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان کی لیڈرشپ انتخابی عمل کا حصہ بن رہی ہے
تو وہاں کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور مسائل کا سیاسی حل بھی نکلے گا، اور اس میں پاکستان کی قومی لیڈرشپ کا بڑا اہم رول ہے، انہیں اس کا میرا خیال کریڈٹ دینا چاہیے۔ تو سلمان صاحب اتحاد کس سے کرے گی بی این پی فیوچر کے؟ دیکھیں وہاں کی 4 بڑی پارٹیز ہیں کہ وہاں پر ہمیشہ وہ الائنس تو ابھی میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ اس میں نواز شریف صاحب کے ان سے رابطے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم براہ راست وہاں پر امیدوار نہیں لائیں گے، کہ انہی پارٹیز کو سپورٹ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچ پارٹیز وہاں پر حکمران بنتی ہیں تو وہ بلوچوں کے مسائل زیادہ آسان انداز میں کر سکیں گی۔ ٹھیک بلوچستان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں اب کچھ امید دکھائی دے رہی ہے۔ سعید قاضی صاحب کیا خبر ہے؟ اپنی خبروں کی طرف آتا ہوں، مگر میں ایک کمنٹ کر دوں کہ بہت بڑا اچھا کیا، بڑے پازیٹیو بات کی انہوں نے، لیکن جس وقت تک اس ملک کی، بلوچستان کی، پنجاب کی رولنگ ایلیٹ اس ملک کے وسائل عوام سے شیئر کرنے پر تیار نہیں ہے اور اپنے اندر ہی سارا کھیل کر رہی ہے، تو یہ کبھی آرام سے حکمرانی نہیں کر سکے گی، کبھی بحران پہ قابو نہیں پا سکے گی۔ ایک بے سکون، بے عافیت عوام کے اوپر آرام سے حکمرانی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ میں آتا ہوں اپنی خبر کی طرف، اور یہ خبر ہے ایف بی آر کی، اور ایف بی آر نے خود بتایا ہے کہ 2011 اور 2012 میں جو 95 کمپنیز اور مینوفیکچرنگ یونٹ سو کالڈ ایسے آئیڈینٹیفائی کیے گئے کہ جنہوں نے فراڈولنٹ کلیم جو ہیں سیل ٹیکس کے، وہ ریفنڈ کے، سیل ٹیکس ریفنڈ کے، اور یہ رقم انہوں نے صرف بتائی ہے 1.43 بلین، 1.5 ارب روپے کے قریب، مگر لا ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اور یہ جو ہمارے ترین صاحب ایک وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ 500 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے یہاں پہ، تو اس میں یہ صرف انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، مگر لا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے کہ آپ کوئی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ کو کوئی ویریفائی نہیں کرتا، اور آپ کو یہ جو کرپٹ ٹیکس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کو پیسے پکڑا دیتی ہے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس بار جن کو ریفنڈ دیا گیا ہے اس میں وہ کمپنیاں بھی شامل ہیں جو کمپنیاں پچھلے سال جن پہ سوالیہ نشان تھا، ان کے خلاف کوئی تحقیق نہیں کی گئی، کوئی ریسرچ نہیں کی گئی، اور یہ سارے پیسے اٹھا کے ہم نے ان کو دے دی۔ اور یہ جو ہم نے بنا رکھے تھے یہاں پہ ERS ایکسپیڈیشن ریفنڈ سسٹم اور سیلز ٹیکس آٹومیٹڈ ریفنڈ ریپوزیٹری سسٹم جو انہوں نے چیک کرنے کے لیے بنائے تھے وہ ناکام رہے ہیں۔ یہ وہ ایشوز ہیں جو کوئی بھی آ جائے، یہاں پہ کوسو صاحب بھی آ گئے ہیں، سٹی صاحب بھی آ گئے ہیں، بڑے لوگ آ گئے ہیں، یہ ایشوز ہیں جو اس ملک کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ تو اس میں کامیاب کون نہیں ہونے دیتا سر؟ اس میں کامیاب وہ نہیں ہونے دیتے کہ میں یہی عرض کر چکا ہوں کہ پاور میں بھی وہی لوگ ہیں، ریفنڈ لینے والے بھی وہی لوگ ہیں، MNA کا الیکشن بھی لڑنے والے وہی لوگ ہیں، وزارتوں میں بھی وہی لوگ جاتے ہیں۔ 760 ارب روپے کا اگر آپ نے جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ دے دی اس سال، جس طرح FBR کہہ رہا ہے، اس اسمبلی نے دی، اور عوام کہاں سے؟ تو یہ ایشوز ہیں، اتنے آسان نہیں ہیں، اور میرے خیال میں اس سے پہلے کہ میں اگلی سٹوری کروں ان سے کچھ سلمان صاحب کیا کہنا اس پہ عائشہ میرے پاس سے 2-3 سٹوریز ہیں۔ ایک تو پاکستان کے الیکشن کمیشن نے نگرانوں کو پابند بنانے کے ساتھ ملک بھر میں تقرر و تبادلے پر پابندی عائد کی ہے جی، اور اس میں انہوں نے نگرانوں کو کہا ہے کہ وہ انتخابی حلقوں کا دورہ نہیں کر سکیں گے، نئے صوبوں کا اعلان نہیں کر سکیں گے، کوئی افتتاح نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا مستقبل کے سیاسی منظرنامے پہ بات کریں گے، انتخابی اتحادوں کی سیاست کیا قومی مسائل حل کر سکے گی، اور عوام کی انتخابات میں ترجیح جو ہے وہ منشور ہے یا لیڈرشپ، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا، آج پھر عمران خان صاحب نے صدر زرداری سے حلف نہ لینے کا اعلان کیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر اگر ہوتے ہیں تو وہ حلف نہیں لیں گے۔ کیا یہ یعنی پاکستان سے ناراض نہیں؟ اس پہ بات سب سے پہلے جو بات ہے تقرر و تبادلے پر پابندی، میرا خیال ہے اگر آج سے 1 ہفتہ پہلے جب نگران حکومتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، آخری دن تک مرکز میں اور صوبوں میں تقرر و تبادلے ہوتے رہے۔ اس سے پہلے آپ کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، چیف سیکرٹریز تبدیل ہوتے تھے، IGs تبدیل ہوتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ مفاہمانہ سیاست کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی اور حکمرانوں کی کریڈیبلٹی نہیں بنتی۔ اور یہ ایک سوال ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے کہ ایک طرف جہاں پر وہ یہ پابندی لگا رہے ہیں وہاں پر وہ یہ وضاحت بھی کر دیں کہ 15 روز پہلے تک کیا مرکز اور صوبوں میں تقرر و تبادلے نہیں ہوتے رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سیاسی بنیادوں پر صف بندی ہوتی ہے اس طرح افسران کی بھی صف بندی کر لی گئی ہے۔ دوسری جو مستقبل کے سیاسی منظرنامہ جس طرح کا بن رہا ہے انتخابی اتحاد، کہ آج پاکستان میں اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی پارٹی بھی پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ اکثریت، دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹیز کا ایک منشور ہوتا ہے اور انتخابی اتحادوں کی سیاست ڈیلیور نہیں کر پاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ختم ہوئی ہے، قومی اسمبلیز اور جو صوبائی اسمبلیز، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں تھیں، کوئی مؤثر اپوزیشن نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ تو پھر پاکستان کے میڈیا کا تھا جس نے اپوزیشن کا رول ادا کیا۔ اس میں مسائل حل نہیں ہوئے، تو یہ سوال پاکستان کے عوام کے آگے کھڑا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو اکثریت ضرور دیں،
تاکہ وہ اپنے منشور پہ عمل درآمد کر کے وہ کوئی کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر پائے. یہ جو مفاہمت کی سیاست ہے یا انتخابی اتحاد ہے, یہ پھر ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں اور وہ اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کر پاتے. عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر بنے تو وہ صدر زرداری صاحب سے حلف نہیں لیں گے. صدر زرداری صاحب سے لوگوں کی ریزرویشن یا پولیٹیکل لیڈرشپ کی ریزرویشن اپنی جگہ, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آئین پاکستان سے انحراف ہے. اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ مایوسی سی جھلکتی ہے کہ شاید وہ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر حلف لینا پڑے گا. اس سے پہلے جنرل مشرف کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہتے تھے کہ جنرل مشرف سے وہ حلف نہیں لیں گے, لیکن جب لوگ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پھر ہر طرح کی مسئلتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے. اچھا, آپ نے جو بات کی تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے, آپ یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ 15-20 دن پہلے بھی جو تبادلے میں واپس یہ کہنا تھا کہ اگر تبادلے تو کر دیے پہلے, انہوں نے جانے سے پہلے کر دیے اور انہوں نے فریز کر دیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر نے جو کر دیے تبادلے وہ بھی وہیں رہیں گے, جو صوبوں نے کر دیے وہ بھی وہیں رہیں گے. اس سے پہلے آپ اگر 2 جو نگران حکومتیں بنی تھی کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ چیف سیکرٹریز بھی تبدیل ہوتے تھے اور آئی جی حضرات بھی تبدیل ہوتے تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر آزادانہ اور شفاف انتخابات کرانے کا عزم ظاہر کرتا ہے, دوسری طرف وہی افسران وہاں پر موجود ہیں اور بڑی اصل بات کہہ دینا آپ جو بات کہہ نہیں پا رہے کہ یہ کہیں مفاہمت پہ مبنی الیکشن. میں نے تو پہلے کہا کہ یہ سارا کچھ مفاہمت سیاست کی بنیاد پہ کہ مرکز میں بھی ہوئے ہیں اور صوبوں میں بھی ہوئے ہیں, کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے, یہ جو ہماری افسر شاہی ہے, جو ہمارے پولیس افسران ہیں, یہ سارے پولیٹیسائز ہیں. دیکھیں آپ کراچی کی صورتحال کہ وہاں پر آج تک آپ حکومتی ریٹ کیوں نہیں قائم کر سکے, کہ وہاں پر آپ کی پولیس جو ہے پولیٹیسائز ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال پاکستان کے الیکشن کمیشن کے آگے ہے کہ جس طرح کے تقرر و تبادلے ماضی میں ہوتے رہے, کہ یہ صف بندی جو افسران کی ہوئی ہے اس پہ کیا وہ ان کی نظر کرم نہیں گئی, اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اسی انتظامی مشینری کی موجودگی میں وہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کا جو خواب ہے اسے حقیقت بنا پائیں گے. سوال اٹھ رہے ہیں اور ان کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا, اپنی ذمہ داری نبھا کر. میں ایک اور خبر کی طرف آتا ہوں کہ پلاننگ کمیشن اور یو ایس ایڈ کی آج جائنٹ میں ایک دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر ندیم الحق جو چیئرمین پلاننگ کمیشن کے, اور انہوں نے ہمیں بڑا سوری فگرز دیے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں ہماری خام قومی پیداوار میں جو کمی گراوٹ 10% گراوٹ ہوئی ہے وہ صرف بجلی کی جو کرائسس تھا, اور ہر سال 2% کے حساب سے یہ کٹتی رہی ہے. مگر میں یہ بات تو کوئی خیر انہوں نے ہمارے علم میں اضافہ نہیں کیا, مگر وہ جو یو ایس ایڈ کو بھی ساتھ انہوں نے بٹھا لیا اور اب انہوں نے آگے کچھ حل ہمیں بتائے ہیں, اور حل انہوں نے یہ بتایا ہیں جناب کہ اس کی جو ہے مؤثر پرائیویٹائزیشن کر دینی چاہیے, اور جو ہے کارپوریٹ, اور ایک ایسی دنیا کا نقشہ کھینچا ہے ندیم الحق صاحب نے کہ جیسے اب یہ امگریس سے پہلے کیا تھا, آپ نے ڈسکوز بنائی, آپ نے جو ریگولیٹری اتھارٹی بنائی, اور ساتھ جو آپ نے پرائیویٹائز کیا, مل کے جو انہوں نے معاشی ادھم مچایا, آج آپ پہ 792 ارب روپے کا وہ بوجھ ڈال کے چلے گئے. تو اب آپ یہ نئی کہانی ہمیں یو ایس ایڈ کی مدد سے سنا رہے ہیں. آپ ہمیں کوئی وائبل ایک حل بتائیں, ایک ایسا حل جو کہ قابل عمل بھی ہو. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ پرائیویٹائزیشن کی خبر دے رہے ہیں وہ تو جاتے جاتے سب کچھ واپٹا کو پکڑا کے چلے گئے ہیں. جس طرح وہ ہم کہانی سنتے تھے نا کہ حلوہ پکائیں جی, حلوہ پکائیں, فوج آ گئی, حلوہ پکائیں, اور وہ بیچارے بادشاہ بھاگ جاتے ہیں آخر میں. بچپن میں کہانی سنتے, اسی طریقے سے یہ سب کچھ واپٹا کو دے کے چلے گئے ہیں. تو جس وقت تک پلاننگ کمیشن انڈیپینڈنٹ پلاننگ نہیں کرتا اور اس وقت تک میرے خیال میں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. ایک بات انہوں نے جو بجلی کے بحران کے حوالے سے کہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کا سب سے بڑا بحران ہے تو وہ توانائی کا بحران ہے, لیکن آپ حالات دیکھیں کہ کہاں پر پہنچے کہ کوئی سیاسی جماعت ہائیڈل پاور کی طرف نہیں جا رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم کی تعمیر نہیں ہوتی اور سیاستدان مسئلوں سے بالاتر نہیں ہوتے, ہمارا اس اندھیروں سے چھٹکارا حاصل نہیں. مصلحت سے بالاتر ہو کر سوچنا ہی دانشمندی ہے, اور یہی ملک و قوم کے مفاد میں بہترین ہے. سلمان غنی صاحب, سعید قاضی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ساتھ دیا ہمارا. آج کے دن بھر کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نے کے بعد